यूनिवर्सिटी का कशादा कैंपस तलबा की चहल पहल से गूंज रहा था, जहां हर तरफ जिंदगी के रंग बिखरे हुए थे। लेकिन इस पुररौनक माहौल के ऐन वस्त में प्रोफेसर बिलाल की शख्सियत एक ऐसी बर्फानी चट्टान की मानंद थी जिससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वो अपनी बेपनाह सहानत और इल्मी काबिलियत की वजह से पूरे तालीमी इदारे में एक अलग मकाम रखते थे, मगर उनकी शौहरत सिर्फ उनके इल्म तक महदूद न थी, बल्कि उनका हद से ज़्यादा सर्द महर और सख्त की रवैया सबके लिए खौफ की अलामत बना हुआ था। उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की हल्की सी लकीर भी नजर नहीं आती थी, और उनकी गहरी संजीदा आंखें सामने वाले के एतमाद को मुतज़लज़ल करने के लिए काफ़ी थीं। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर्स में उनके जूतों की चाप सुनते ही तलबा अपनी आवाज़ें धीमी कर लेते, क्योंकि हर कोई जानता था कि प्रोफेसर बिलाल के नज़दीक नज़्म व ज़ब्त और मयार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उनकी शख्सियत में मौजूद एक अजीब सी पुरस्कारियत और दूरी उन्हें दूसरों से बिल्कुल ही जुदा कर देती थी, जैसे वो इसी दुनिया का हिस्सा होकर भी किसी अलग थी सख्त की दुनिया के बासी हों। क्लास रूम के इस पुरसुकून माहौल में लारेब अपनी नशिस्त पर बैठी पूरी तवज्जो से लेक्चर नोट करने में मसरूफ़ थी। उसकी डायरी उसकी मेहनत और जहानत की गवाह थी, क्योंकि वो इस बैच की सबसे होनहार तालबा शुमार की जाती थी। उसके सवालात में गहराई होती थी और उसका हर असाइनमेंट मुकम्मल और बेहतरीन होता था, मगर प्रोफेसर बिलाल के लिए ये सब चीज़ें जैसे बेमायनी था। वो जब भी उसकी तरफ देखते उनकी नज़रों में एक अजीब सी नागवारी उभर आती, और वो पूरी क्लास के सामने उसकी काबिलियत का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देते थे। लारेब की हर दुरुस्त बात पर भी वो उसे निकम्मी और नाअहल करार देकर उसके एतमाद को ठेस पहुंचाते, जैसे उसे सबकी नज़रों में गिराना उनका मकसद बन चुका हो। वो लड़की जो बाकी तमाम प्रोफेसर्स की पसंदीदा थी, बिलाल के सामने आते ही एक ऐसी मुजरिम बन जाती जिसका सबसे बड़ा गुनाह शायद उसकी अपनी जहानत ही थी, जिसे बिलाल कभी तस्लीम करने के हक़ में नहीं थे। क्लासरूम में मौत जैसी खामोशी तारी थी जब प्रोफेसर बिलाल की गरजदार आवाज़ लारेब के सर पर किसी ताज़ियाने की तरह बरसी। जिस कदर आप निकम्मी हैं, 1 साल इसी सेमेस्टर में लगाएंगी, निकल जाएं क्लास से। उनके लहजे में छुपी नफरत और हकारत ने लारेब के गिर्द मौजूद रहा सहा हौसला भी छीन लिया। पूरी क्लास की नज़रें उस पर ही जमी थीं, जहाँ हर चेहरे पर हमदर्दी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे, मगर बिलाल के चेहरे पर ज़रा बराबर भी मलाल न था। लारेब ने लरसते हाथों से अपनी किताबें समेटी। उसकी आंखें आंसू से लबरेज हो चुकी थीं और ज़ब्त की हर दीवार टूट रही थी। वो सर झुकाए कदमों की चाप छुपाते हुए जब दरवाजे की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी पुश्त पर प्रोफेसर की सर्द नज़रें चुभती हुई महसूस हुई। उसे क्लास से बाहर निकालकर जैसे बिलाल ने सबके सामने उसकी बरसों की मेहनत को एक पल में मिट्टी में मिला दिया था, वो रोती हुई कॉरिडोर की तरफ भाग निकली, जबकि पीछे प्रोफेसर बिलाल का सख्त की चेहरा अभी उसी बेहिसी का लिबादा ओढ़े खड़ा था। क्लासरूम की 4 दीवारी से बाहर निकलते ही लारेब के ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए। वो अपनी सिसकियां दबाए तेजी से कॉरिडोर में दौड़ रही थी, लेकिन अचानक उसे अपने पैरों तले ज़मीन निकलती महसूस हुई। रात भर की थकन, ज़हनी अजियत और भूख ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छाने लगा और इर्द गिर्द की दीवारें घूमती हुई महसूस होने लगी। उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बेजान होकर फिजा में ही लहराए और एक ज़ोरदार उबकाई के साथ उसका सर चकराया। अगले ही लम्हे वो एक कराह के साथ ठंडे फर्श पर ढेर हो गई। उसकी किताबें दूर जा गिरी और वो बेहिस हरकत वहाँ पड़ी रह गई। उसके गिर्द उड़ती हुई धूल और कॉरिडोर की खामोशी उसकी अचानक खामोशी की गवाह बन गई, जहाँ वो किसी मुरझाए हुए फूल की तरह जिंदगी की रमक खोकर बेहोश पड़ी थी। जैसे ही बिलाल क्लास से बाहर निकला, फर्श पर बेजान पड़ी लारेब को देखकर उसके कदम वहीं जम गए, लेकिन अगले ही लम्हे वो किसी बिजली की तेजी से उसकी जानिब लपका। उसने बगैर किसी की परवाह किए लारेब को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया, मगर उस वक्त बिलाल के चेहरे पर वो रवायती पछतावा या निदामत नहीं थी जो किसी को दुख देने के बाद महसूस होती है, बल्कि उसकी जगह एक गहरे और पुरअसरार खौफ ने ले ली थी। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमदार होने लगे और उसके हाथ लारेब को उठाते हुए हल्के से लरस रहे थे, जैसे उसे लारेब की हालत से ज़्यादा किसी ऐसी हकीकत के सामने आ जाने का डर हो जिससे वो अब तक भाग रहा था। वहाँ मौजूद तमाम तलबा और अमला साकित खड़ा प्रोफेसर बिलाल के इस इज़्तिराब को देख रहा था, जो किसी भी तरह एक उस्ताद की परेशानी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी वहशत ज़दा नज़रें बार बार लारेब के जर्द पड़ते चेहरे का तवाफ कर रही थी, जैसे वो उसकी खामोशी में अपनी किसी बड़ी हार का अक्स देख रहा हो। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के पीछे फैली हुई बू और मशीनों की धीमी आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद बोझिल बना दिया था। जहाँ बिलाल कॉरिडोर में साकित खड़ा इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे को तक रहा था, जैसे ही लेडी डॉक्टर बाहर निकली, बिलाल के चेहरे पर छाया वो पुरअसरार खौफ मज़ीद गहरा हो गया।
اس کے وجود کی سختی جیسے پگھلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے فائل پر نظر ڈالتے ہوئے جب اس کی جانب دیکھا تو ان کے لہجے میں حیرت اور تشویشی کی ملی جلی لہر تھی۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے وہ انکشاف کر دیا جس نے وہاں موجود فضا میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ مسز لاریب حاملہ ہیں، وہ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جیسے وقت کو وہیں روک دیا تھا، لیکن ڈاکٹر کی بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے بلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے اضافہ کیا کہ مسلسل جسمانی اور ذہنی دباؤ کے باعث لاریب کی حالت انتہائی نازک ہے اور اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بلال کے قدم ڈگمگائے۔ اس کے سامنے جیسے حقائق کا ایک پہاڑ آ کھڑا ہوا تھا جس کی سنگینی اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر بلال کے چہرے پر ایک دم سے کئی رنگ آئے اور گئے۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر جیسے اچانک اسے کسی خطرے کا احساس ہوا ہو، وہ تیزی سے ڈاکٹر کے قریب ہوا اور انتہائی دبی مگر فیصلہ کن آواز میں بولا، ڈاکٹر، یہ خبر فی الحال اسی کمرے تک رہنی چاہیے، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، یہاں تک کہ خود لاریب کو بھی اس بارے میں ابھی کچھ نہ بتائیے گا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے بلال کی جانب دیکھا۔ ان کے لیے ایک شوہر کا اپنی بیوی سے اس قدر اہم بات چھپانے کا مطالبہ سمجھ سے باہر تھا، مگر بلال کی آنکھوں میں التجا سے زیادہ ایک عجیب سی ضد اور خوف تھا جو کسی بڑے راز کی چغلی کھا رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی جیسے وہ اس سچائی کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے لاریب کو کسی ایسے طوفان سے بچانا چاہتا ہو جس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا، یہاں تک کہ اس معصوم جان کو بھی نہیں جو اس کے وجود کا حصہ بننے والی تھی۔ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی لاریب کی پلکیں بوجھل پن سے جھپکیں اور جیسے ہی اسے ہوش آیا اس کی نظر سامنے کھڑے بلال پر پڑی، جسے دیکھ کر اس کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ بلال نے کسی ہمدردی یا نرمی کے بغیر نہایت ہی سختی سے اس کا بازو تھاما اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ لاریب نے نکاہت بھرے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن بلال کے تنے ہوئے اعصاب اور چہرے کی سختی نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہسپتال کی کوریڈور سے باہر لے آیا اور گاڑی کا دروازہ جھٹکے سے کھول کر اسے اندر بیٹھنے کا حکم دیا۔ لاریب کی آنکھوں میں ابھی آنسو تیر رہے تھے اور وہ اپنی کمزوری کے باعث ڈھیر ہو رہی تھی، مگر بلال کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور پوری رفتار سے گھر کی جانب روانہ ہو گیا، جیسے وہ لاریب کو دنیا کی نظروں سے دور کسی قید خانے میں چھپا دینا چاہتا ہو جہاں اس کے اور لاریب کے درمیان موجود دیوار مزید بلند ہو سکے۔ گھر کی بڑی اور عالیشان دیواریں خاموش ماتم کا منظر پیش کر رہی تھیں، جہاں آسائشیں تو تھی مگر سکون کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، بلال نے لاریب کو کسی اجنبی کی طرح لاؤنج میں چھوڑا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ان کے درمیان موجود میاں بیوی کا رشتہ ان الگ تھلگ کمروں کی طرح تقسیم ہو چکا تھا۔ لاریب نے تھکے ہوئے قدموں سے اپنی مخصوص کمرے کا رخ کیا جو بلال کے کمرے سے بالکل دوسری سمت میں تھا، گویا ان کے درمیان فاصلہ صرف دیواروں کا نہیں بلکہ دو روحوں کا تھا۔ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ دو الگ جزیروں کے باسی تھے، جہاں رات کے اندھیرے میں سسکیاں تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک پہنچتی تھی مگر تسلی کے لیے کوئی ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا تھا۔ لاریب نے دروازہ بند کر کے خود کو اس تنہائی کے حوالے کر دیا جو نکاح کے اس بندھن نے اسے تحفے میں ملی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں بلال کی موجودگی کا احساس ایک بوجھ بن کر اس کے سینے پر ہی مسلط تھا جس نے اسے اپنی ہی چھت تلے ایک قیدی بنا کر رکھ دیا تھا۔ لاریب کے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کی مدھم روشنی اسے ماضی کی ان تلخ راہوں پر لے گئی جہاں سے اس کے اس بے نام سفر کا آغاز ہوا تھا۔ یادوں کے دریچے کھلے تو وہ سامنے رات آ کھڑی ہوئی جب بلال نے کسی جذبے یا محبت کے تحت نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز خفیہ مشن کے تحت اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جب لاریب کا خاندان ایک خونی دشمنی کی زد میں تھا اور اس کی زندگی کا چراغ کسی بھی وقت گل ہو سکتا تھا۔ بلال جو اس دشمنی کے تمام تانے بانے جانتا تھا، اس نے لاریب کو اس موت کے جبڑے سے نکالنے کے لیے نکاح کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا۔ اس نے سب کے سامنے اسے اپنی بیوی تو بنا لیا تھا تاکہ کوئی اسے چھو نہ سکے، مگر اس تحفظ کی قیمت اس نے لاریب سے اس کی خوشیاں اور اپنا پیار چھین کر وصول کی تھی۔ بلال کا مقصد صرف اسے زندہ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے لاریب کی نظروں میں دنیا کا ظالم ترین انسان ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ یہ شادی ایک مقدس بندھن نہیں بلکہ ایک خطرناک کھیل میں لاریب کی جان بچانے کے لیے پہنایا گیا تھا، ایک جبری حصار تھا جس کی حقیقت سے وہ آج بھی بے خبر اسے اپنا دشمن سمجھ رہی تھی۔ دن بھر کی نکاحت اور مسلسل ہونے والی متلی نے لاریب کے ذہن میں وسوسوں کے جال بننا شروع کر دیے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت کی یہ خرابی محض تھکن یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اپنے اندر اٹھنے والی ان غیر معمولی تبدیلیوں نے اسے بے چین کر دیا تھا، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بلال کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی تاکہ ہسپتال سے ملنے والی ان رپورٹس کو دیکھ سکے جو اس کے تمام تر سوالوں کا جواب تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے درازیں کھولی، الماری کے خانوں کو چھانا اور فائلوں کے ڈھیر الٹ پلٹ کر دیے مگر اسے وہاں کچھ نہ ملا۔ بلال نے بڑی ہی مہارت اور احتیاط سے وہ تمام کاغذات چھپا دیے تھے جن میں لاریب کی زندگی کا سب سے بڑا سچ درج تھا۔
लारेब की परेशानी अब खौफ में बदलने लगी थी, क्योंकि रिपोर्ट्स का गायब होना इस बात की गवाही दे रहा था कि बिलाल उससे कुछ ऐसा छुपा रहा है जो बहुत ही संगीन है, और वो सच्चाई उसकी पहुंच से इतनी दूर थी जब कि इस घर में सकूत का कोई लम्हा। माथे पर उभरने वाली पसीने और दिल की बढ़ती हुई धड़कन के साथ वो खाली हाथ वही फर्श पर बैठ गई, जबकि उसकी छठी हिस्स उसे बार बार खबरदार कर रही थी कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। जब रात का स्याह लिबादा पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेता और लारेब अपने कमरे में थक कर नींद की आगोश में चली जाती, तब बिलाल के कमरे का दरवाज़ा खामोशी से खुलता। वो दबे कदमों कॉरिडोरों में आता और लारेब के कमरे के बाहर घुटनों के घंटों ही साकत खड़ा रहता, जैसे कोई पहरेदार अपने सबसे कीमती असासे की हिफाजत कर रहा हो। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक ना होता, बल्कि वो चौकन्ना होकर घर की हर आहट और बाहर से आने वाली हर हवा पर नजर रखता, ताकि उस खानदानी दुश्मनी का कोई भी साया लारेब तक ना पहुंच सके। वो उसके कमरे के हैंडल को छूता, लेकिन उसे कभी घुमाता नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लारेब जाकर उसकी आंखों में छुपी वो तड़प और फिक्र ना देख ले, जिसे वो बड़ी ही मुश्किल से नफरत के लिबादे में छुपाए हुए था। वो रात भर जाकर उसकी ज़िंदगी के पहरेदारी करता, मगर जैसे ही सपीदा शहर नमूदार होता, वो दोबारा वही सर्द महर और सख्तगीर प्रोफेसर बनकर अपने कमरे में दुबक जाता, ताकि लारेब की नज़रों में उसका मुहाफ़िज़ वाला रूप हमेशा पोशीदा ही रहे और वो उसे अपना दुश्मन ही समझती रहे। यूनिवर्सिटी के पुरशोर हॉल में, जहाँ हर कोई अपनी ही धुन में मगन था, एक अजनबी और पूरे स्टार शख्स की आमद ने फ़िज़ा में एक अनजानी सी घुटन पैदा कर दी थी। स्याह चश्मा लगाया और चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट सजाए, ये नया किरदार दूर खड़ा लारेब को अपनी तीखी नज़रों का निशाना बना रहा था। वो कोई आम तालिब इल्म नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी चाल ढाल और नज़रों में मौजूद दरिंदगी उसके ख़तरनाक इरादों की चुगली खा रही थी। लारेब जैसे ही लाइब्रेरी से निकलकर कॉरिडोर की तरफ बढ़ी, उस शख्स ने फासला बरकरार रखते हुए खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो साए की तरह लारेब के हर कदम के साथ चल रहा था, कभी दरख्तों की ओट में छुप जाता तो कभी भीड़ में घुल मिल जाता। लारेब को बार बार अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता और वो मुड़ कर भी देखती, मगर वो शख्स इतनी महारत से ओझल हो जाता कि उसे अपनी छठी हिस्स पर भी शक होने लगता। ये नया दुश्मन लारेब की ज़िंदगी के गिर्द घेरा तंग करने के लिए यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल हो चुका था, जिसके नापाक अज़ाइम से बेखबर वो मासूम एक नई और खौफनाक जाल की तरफ बढ़ रही थी। बिलाल अपने स्टडी रूम में मेज़ पर सर झुकाए बैठा था, जब उसके सामने पड़ी एक खुफिया तिब्बी रिपोर्ट ने उसके पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। वो डॉक्टर जिससे बिलाल ने हकीकत छुपाने का कहा था, उसने मज़ीद टेस्ट के बाद ये हौलनाक इंकशाफ किया था कि लारेब की दिल की हालत ऐसी नहीं है कि वो इस हमल का बोझ सहार सके। डॉक्टर की तहरीर करता एक एक सतर बिलाल के लिए किसी खंजर की तरह थी। उस नाजुक जिस्मानी सूरत हाल में हमल का जारी रहना लारेब की मौत का सबब बन सकता है। बिलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जिस बच्चे की आमद का सुनकर उसके अंदर एक पल के लिए खुशी की लहर जागी थी, वही अब लारेब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसे अपनी वो तमाम तर सख्ती याद आने लगी जो उसने लारेब पर रवा रखी थी, और अब उसकी एक और गलती, यानी लारेब को उसकी हालत से बेखबर रखना, उसकी जान ले सकती थी। बिलाल ने लरसते हाथों से वो रिपोर्ट मुट्ठी में भींच ली। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो इस खौफनाक कश्मकश में मुब्तला हो गया कि वो लारेब को कैसे बचाए। वो जानता था कि अगर उसने लारेब को बताया तो वो इस नन्ही जान के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा देगी, और अगर ना बताया तो वो उसे खो देगा। उस लम्हे बिलाल की आंखों में वो बेबसी उतरी जो शायद उसने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगली सुबह जब लारेब हिम्मत जमा करके अपनी किताबें बैग में डाल रही थी, बिलाल तने हुए एसाब के साथ उसके कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने बगैर किसी तमहीद के लारेब के हाथ से बैग छीना और उसे मेज़ पर पटक दिया। आज से और अभी से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद है। तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी और ना ही उन किताबों को हाथ लगाओगी। बिलाल का लहजा इतना ही कड़ा था जितना उसके फैसले, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छुपी कर्बनाक सच्चाई लारेब की नज़रों से ओझल थी। वो सिर्फ इतना चाहता था कि लारेब किसी भी किस्म के जहनी तनाव या फिर थकन से दूर रहे, ताकि उसके कमज़ोर दिल पर बोझ ना पड़े। मगर लारेब के लिए उसकी दुश्मनी का अगला मरहला था। लारेब की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू उमड़ आए। उसे लगा कि बिलाल उससे उसकी तालीम और उसकी पहचान का आखिरी सहारा भी छीन लेना चाहता है। तुम मेरी कामयाबी से इतने डरते क्यों हो? तुम चाहते ही यही हो कि मैं एक हारी हुई निकम्मी लड़की बनकर रह जाऊं। लारेब का ये जुमला बिलाल के सीने में किसी तीर की तरह पैवस्त हुआ, मगर वो उसे हकीकत बताकर उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए खामोशी से जुल्म का लिबादा ओढ़े वहाँ से पलट गया, जबकि पीछे लारेब उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रुकावट समझकर नफरत की आग में जलने लगी। जब बिलाल घर से निकला, लारेब ने मौका गनीमत जाना और कांपते हाथों से अपना बुर्का ओढ़ा और उसका दिल
سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بچ رہا تھا، لیکن سچائی جاننے کا تجسس اور اپنی صحت کے بارے میں اٹھنے والے سوالات اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس نے چوری چھپے پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی، بار بار مڑ کر دیکھتی کہ کہیں بلال کا سایہ اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ وہ گھر کی دیواروں سے لگ کر سڑک تک پہنچی اور ایک ٹیکسی روک کر اسے قریبی کلینک چلنے کو کہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ اسے وہ رپورٹس دوبارہ حاصل کرنی ہے جنہیں بلال نے غائب کر دیا تھا۔ راستے بھر وہ اپنی بے چارگی پر روتی ہی رہی کہ اسے اپنے نجی جسم کے بارے میں جاننے کے لیے ایک مجرم کی طرح گھر سے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی کوشش اسے کسی بڑے خطرے کے منہ میں دھکیل سکتی ہے، جہاں نہ صرف بلال کا غصہ بلکہ وہ نامعلوم دشمن بھی اس کی طاق میں تھا۔ لاریب ابھی کلینک کی سیڑھیاں چڑھنے ہی والی تھی کہ ایک دم سے کسی نے مضبوط گرفت میں اس کا بازو کھینچ لیا۔ اس نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی بلال کھڑا تھا، جس کی آنکھیں غصے اور شدید اضطراب سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر لاریب کی آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ بلال نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف منتقل کیا، جہاں اس کی خاموشی کسی دہکتے ہوئے جوالا مکھی کی طرح خوفناک تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، بلال نے اسے سیدھا اس کے کمرے میں دھکیلا اور باہر سے دروازہ مقفل کر دیا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ تمہارا باہر نکلنا تمہاری موت کو دعوت دینا ہے؟ بلال کی دھاڑ بند دروازے کے پیچھے سے آئی، جبکہ لاریب اندر فرش پر بیٹھی دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ وہ اسے اپنی خود غرضی کی انتہا سمجھ رہی تھی، لیکن باہر بلال کوریڈور میں اسی دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ لاریب کی یہ ضد اسے ہمیشہ کے لیے چھین نہ لے، اس لیے اس نے اسے قیدی بنانا بہتر سمجھا تاکہ وہ کم از کم اس کی نظروں کے سامنے تو محفوظ رہ سکے۔ کمرے میں قید لاریب غصے اور بے بسی کی حالت میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے نیچے گری ہوئی ایک پرانی چمڑی کی جلد والی ڈائری پر پڑی۔ شاید بلال کی جلد بازی میں وہ یہاں گر گئی تھی۔ لاریب نے لرزتے ہاتھ سے اسے اٹھایا اور جیسے ہی پہلا صفحہ کھولا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہاں بلال کی مخصوص تحریر میں لاریب کے لیے وہ تڑپ اور محبت رقم تھی جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ ڈائری کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بلال کی ہر سختی کے پیچھے اس کی جان بچانے کی فکر چھپی تھی۔ کاش میں اسے بتا سکتا کہ میں اسے کلاس سے باہر کیوں نکالتا ہوں، کیونکہ اس کی ذہانت اسے اس دشمن کی نظروں میں لا رہی ہے جو اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لاریب نے بھیگی آنکھوں سے پڑھا، جہاں بلال نے اسے کھو دینے کے ڈر کو اپنی روح کا قرب لکھا تھا۔ اس ڈائری نے لاریب کے سامنے بلال کا وہ چہرہ بے نقاب کر دیا جو نفرت کے لبادے میں چھپا ایک بے بس عاشق کا تھا، جو اپنی ہی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے خود اس کی نظروں میں گرنے کو بھی تیار تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی اور وہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ جلاد سمجھتی رہی تھی وہ اس کے لیے ہر پل مر رہا تھا۔ بلال اپنے لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کے اندرونی نیٹ ورک کا ڈیٹا چیک کر رہا تھا جب اس کی نظروں کے سامنے کچھ ایسے ای میلز اور ریکارڈز آئے جنہوں نے اس کے خون کی گردش منجمد کر دی۔ یونیورسٹی کا ایک نہایت ہی معتبر اور بااثر پروفیسر، جسے سب ایک ہمدرد استاد سمجھتے تھے، پس پردہ لاریب کے تعلیمی کیریئر اور اس کی ساکھ کو مٹانے کی ایک باقاعدہ سازش تیار کر رہا تھا۔ وہ نہ صرف لاریب کے گریڈز میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ اس نے لاریب کی نقل و حرکت کی پوری رپورٹ اس خاندانی دشمنی کو بھی فراہم کر دی تھی جو لاریب کی جان کا پیاسا تھا۔ بلال کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کے جبڑے سختی سے تن گئے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ لاریب کے گرد گھیرا اتنی آسانی سے کیسے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ دشمن صرف باہر نہیں تھا بلکہ اس جگہ بھی موجود تھا جیسے وہ لاریب کے لیے محفوظ سمجھ رہا تھا۔ بلال کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اب اسے نہ صرف لاریب کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے دشمنوں سے لڑنا تھا، بلکہ اپنے ہی ادارے میں موجود اس آستین کے سانپ کو بھی کچلنا تھا جو لاریب کو ایک آسان ہدف بنا کر پیش کر رہا تھا۔ لاریب نے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ ڈائری ہی تھی جو اس کے تمام گمانوں کو جھوٹا ثابت کر رہی تھی، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی شکووں سے بھرا تھا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو بلال؟ کیوں مجھے اس قید خانے میں مارنا چاہتے ہو؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو برسوں کی خاموشی کا نتیجہ تھی۔ بلال ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھر کے ہو گئے تھے۔ اس کے پاس ہزاروں جواب تھے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ حاملہ ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ باہر اس کی موت اس کا تعاقب کر رہی ہے، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے ہی چپک گئی تھی۔ وہ خاموش رہا، ایک ایسی خاموشی جو لاریب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں تھی، کیونکہ بلال جانتا تھا کہ اگر اس نے آج زبان کھولی تو اس کی کمزوری لاریب کی زندگی کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ اس نے ایک سرد نگاہ لاریب پر ڈالی اور بغیر جواب دیے وہاں سے پلٹ گیا، مگر اس کی پیٹھ کے پیچھے بند ہوتی مٹھیاں اس کے اندر کے قرب کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھی۔ کمرے کی تنہائی میں لاریب کی نظر اچانک اس میڈیکل رپورٹ پر پڑی جو بلال کی کوٹ کی جیب سے گر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے پازیٹیو کا لفظ پڑھا، اس کے پیر تلے سے زمین ہی نکل گئی۔
ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ممتا کی وہ میٹھی سی لہر جاگی جو ہر عورت کا خواب ہوتی ہے، لیکن اگلے ہی پل بلال کا سرد مہر چہرہ اور اس کا سخت رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ خوش ہونے کے بجائے ایک انجانے خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے لگا کہ بلال جو پہلے ہی اسے ایک بوجھ سمجھتا تھا، اس نئی ذمہ داری کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ اس بچے کو اپنا نام کیسے دے گا؟ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، جہاں خوشی کی جگہ اس احساس نے لے لی تھی کہ یہ بچہ ان کے درمیان تلخیوں کی ایک نئی دیوار کھڑی کر دے گا۔ وہ اس سچائی کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ بلال کو پتہ چلتے ہی وہ اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر بے دخل کر دے گا، اور یہ خوف اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز لگنے لگا۔ لاریب نے ہمت جمع کی اور کانپتی آواز میں بلال کے سامنے اس سچ کا اعتراف کر دیا جو اس کے وجود میں پل رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اولاد کا نام سن کر بلال کے پتھر دل میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے، مگر رد عمل اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ بلال کا چہرہ غصے اور دہشت سے سفید پڑ گیا۔ اس نے میز پر پڑا گلدان زور سے دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے لاریب کے قدموں میں بکھر گئے۔ نہیں لاریب، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ بلال کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو لاریب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے کندھے سے سختی سے جکڑ کر بولا، تمہیں یہ حمل ختم کرنا ہوگا، ہم اسے نہیں رکھ سکتے۔ لاریب کے لیے یہ الفاظ کسی کی آمد سے کم نہیں تھے۔ وہ بلال کی نظروں میں موجود اس کرب کو نہیں دیکھ پا رہی تھی جو اسے لاریب کی موت کے ڈر سے پاگل کر رہا تھا۔ بلال جانتا تھا کہ ڈاکٹر کے مطابق یہ بچہ لاریب کی جان لے لے گا، اس لیے وہ اپنی اولاد کا قاتل بننے کو بھی تیار تھا تاکہ لاریب کو بچا سکے، مگر لاریب کی نظر میں وہ ایک ایسا شفاق انسان بن چکا تھا جو اپنی ہی اولاد کا دشمن تھا۔ تم ایک جلاد ہو بلال، لاریب کی چیخ نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے، مگر بلال نے دل پر پتھر رکھ کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بلال کے اس شفقانہ فیصلے نے لاریب کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی درندے کو دیکھ رہی ہو۔ قاتل؟ تم ایک قاتل ہو بلال؟ اس کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بلال کے لیے کسی ہمدردی یا خوف کی جگہ صرف حقارت رہ گئی تھی۔ لاریب نے اپنے پیٹ کے گرد بازوں کا حصار بناتے ہوئے اسے دور ہٹنے کا اشارہ کیا، گویا وہ اس قاتل سے اپنے بچے کی حفاظت کر رہی ہو۔ بلال نے اسے کچھ سمجھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر لاریب کی وحشت زدہ نظروں نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بلال نے جس طرح اسے قید کیا، جس طرح اس سے تعلیم چھینی، وہ سب صرف اسی لیے تھا کہ وہ اسے ہر طرح سے توڑ دے، اور اب وہ اس کی ممتا کا بھی خون کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ بلال کی خاموشی اب اسے ایک مجرم کی خاموشی لگ رہی تھی۔ اس گھر میں لاریب کے لیے اب بلال اس کا محافظ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ شخص بن چکا تھا جو اپنی انا اور نفرت کی خاطر ایک معصوم جان لینے سے بھی گریز نہیں کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے ویران کوریڈور میں لاریب تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی جب اچانک وہی پر اسرار شخص نمودار ہوا، جس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر اس کے ارادوں کی ہولناکی بیان کر رہا تھا۔ لاریب کی چیخ حلق میں ہی دب کر رہ گئی جب وہ حملہ اس کی طرف لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لاریب کو چھو پاتا، بلال کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح کہیں نمودار ہوا اور لاریب کے آگے دیوار بن گیا۔ حملہ آور نے پوری قوت سے وار کیا جو لاریب کی بجائے سیدھا بلال کے بازو اور سینے کے درمیانی حصے میں پیوست ہو گیا۔ خون کی گرم دھار نے بلال کی قمیص کو سرخ کر دیا، مگر اس نے زخمی ہونے کے باوجود بھی لاریب کو اپنے پیچھے چھپائے رکھا اور ایک زوردار ٹھوکر سے حملہ آور کو پیچھے دھکیل دیا۔ لاریب ساکت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ قاتل اور دشمن اپنی جان کی بازی لگا کر اسے موت کے منہ سے نکال رہا تھا۔ بلال کے چہرے پر تکلیف کے باوجود ایک عجیب سا سکون تھا کہ لاریب محفوظ ہے، جبکہ وہ خود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے لاریب کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا خون سفید فرش پر پھیل کے لاریب کے تمام شک و شبہات کو دھو رہا تھا۔ ہسپتال کے سفید کمرے کی اداسی میں بلال نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر ہی پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بندھی سفید پٹیاں تیزی سے سرخ ہو رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی، اس کی پہلی نظر قریب بیٹھی لرزتی ہوئی لاریب پر پڑی۔ اپنی شدید تکلیف کو پس پش ڈال کر اس نے کانپتے ہاتھ سے لاریب کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کے لبوں سے نکلی پہلی آواز اس کی اپنی ہی جان کے بارے میں نہیں، بلکہ لاریب کی خیریت کے لیے تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس میں وہی پرانی فکر جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ہلنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ بار بار لاریب کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اشارے سے نرس کو بلا کر لاریب کے لیے پانی اور کرسی کا پوچھا، جبکہ وہ خود موت کے دہانے سے واپس آیا تھا۔ بلال کی یہ بے لوث فکر لاریب کے دل پر تازیانی کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے بچے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ اسے بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر کیسے لگا سکتا ہے۔ بلال
بلال نے درد کی ایک لہر محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کا ہاتھ ابھی بھی لاریب کے ہاتھ پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا، جیسے وہ زخمی حالت میں بھی اس کا واحد سہارا بننا چاہتا ہو۔ ہسپتال کے اسی کوریڈور میں لاریب کی ملاقات بلال کے معالج ڈاکٹر سے ہوئی، جس نے اسے ایک طرف لے جا کر وہ سچائی اس کے سامنے ڈھیر کر دی جس کا بوجھ بلال اکیلے ہی اٹھائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر نے لاریب کی میڈیکل فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے بتایا کہ اس کے دل کے والوں کا وہ پیدائشی نقص جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی، حمل کی صورت میں اس کی جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بلال نے مجھ سے منت کی تھی کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں تاکہ تم ذہنی دباؤ نہ لو، وہ تو اپنی اولاد کی قربانی صرف اس لیے دے رہا تھا تاکہ تمہیں بچا سکے۔ ڈاکٹرز کے ان الفاظ نے لاریب کے گرد موجود غلط فہمیوں کی تمام تر دیواریں گرا دیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بلال نے اسے یونیورسٹی جانے سے روکا تھا، کیسے اسے کمرے میں قید کیا، اور کیسے اسے قاتل کہنے پر بھی وہ خاموش ہی رہا۔ وہ خاندانی دشمنی بھی محض ایک بہانہ تھا تاکہ وہ اسے ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر محفوظ رکھ سکے۔ لاریب کو احساس ہوا کہ جسے وہ اپنی آزادی کا دشمن سمجھتی رہی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا پہرے دار تھا۔ سچائی کی اس تیز تپش نے لاریب کی روح کو پگھلا کر رکھ دیا اور وہ اپنے ہی الفاظ پر شرمندہ ہو کر وہیں دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی لاریب کو اب بلال کا ہر غصہ، ہر ڈانٹ اور ہر پابندی ایک الگ ہی رنگ پہ نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب بلال نے اسے زبردستی کمرے میں بند کیا تھا۔ وہ دراصل اسے اس دشمن سے بچا رہا تھا جو یونیورسٹی کے کوریڈور میں خنجر لیے گھوم رہا تھا۔ اسے وہ سخت لہجہ یاد آیا جس میں اس نے حمل ختم کرنے کا ایک کہا تھا۔ وہ اس کی صفاقی نہیں بلکہ لاریب کو موت کے منہ سے نکالنے کی ایک آخری اور دردناک کوشش تھی۔ لاریب کو احساس ہوا کہ بلال نے اپنی محبت کو سختی کے بارے میں اس لیے چھپایا تھا کہ لاریب جذباتی ہو کر کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لے جو اس کی جان لے لے۔ وہ جس سختی کو قید سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک محبت کی ڈھال تھی جو بلال نے اپنے گرد نہیں بلکہ لاریب کے گرد تان رکھی تھی تاکہ دنیا کا کوئی بھی دکھ، کوئی بیماری اور کوئی دشمن اسے چھو بھی نہ سکے۔ لاریب کا دل اس پچھتاوے سے بھر گیا کہ اس نے اس شخص کو قاتل کہا ہے جو اس کی ایک سانس بچانے کے لیے اپنی پوری کائنات داؤ پر لگا چکا ہے۔ اس نے دور سے بلال کے کمرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس قید میں وہ نہیں بلکہ بلال اپنی ہی محبت کی قید میں تنہا سسک رہا تھا۔ ہسپتال کے نیم تاریک کمرے میں بلال نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے لاریب کو بیٹھا پایا جس کی آنکھیں پچھتاوے اور آنسوں سے لبریز تھیں۔ لاریب نے خاموشی توڑتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی کہا، تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ سے یہ حق کیوں نہیں دیا کہ میں جان سکوں کہ تم کس کرب سے گزر رہے ہو؟ بلال نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تبھی آواز میں اعتراف کیا، میں تمہیں سچ بتا کر ڈرانا نہیں چاہتا تھا لاریب۔ میری سختی میری نفرت نہیں، میرا خوف تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ میں تمہاری نظروں میں برا بن سکتا تھا مگر میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لاریب نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا اور پہلی بار اپنے دل کا سچ زبان پر لائی، میں نے تمہیں قاتل کہا جبکہ تم تو میرے محافظ تھے۔ مجھے معاف کر دو بلال، میں اس محبت کو پہچان ہی نہیں سکی جو خاموشی سے میری جان بچاتی رہی۔ بلال نے دوسرے ہاتھ سے لاریب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس پل ان کے درمیان برسوں کی خاموشی اور غلط فہمیاں ایک سچے اور جذباتی اعتراف میں بدل گئیں جہاں اب کوئی خوف اور پردہ باقی نہ تھا۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے چند ہی دن بعد جب بلال ابھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تو دشمن نے ایک آخری اور فیصلہ کن وار کرنے کے لیے ان کی حویلی کا رخ کیا۔ رات کے پچھلے پہر وہی نقاب پوش دشمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ پچھلے راستے سے اندر داخل ہوا، لیکن اس بار لاریب خوف سے تھر تھر کانپنے والی لڑکی نہیں تھی۔ جیسے ہی آہٹ ہوئی لاریب نے فوراً ہی بلال کو بیدار کیا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ جب ولن نے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر قدم رکھا اور پستول تانی تو بلال نے زخمی ہونے کے باوجود بھی لاریب کو پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر لاریب نے مضبوطی سے بلال کا بازو تھام لیا اور اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ اب ہم الگ نہیں ہیں، اس کی آواز میں ایسی للکار تھی کہ دشمن ایک پل کے لیے ہچکچایا۔ بلال نے اپنی ذہنی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میز پر رکھا بھاری لیمپ اس کی طرف اچھالا جبکہ لاریب نے پاس پڑی ڈیکوریشن پیس سے دوسرے حملے آور پر حملہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی ڈھال بن کر ان کا مقابلہ کیا۔ لاریب بلال کی ہمت بنی اور بلال لاریب کی طاقت پولیس کے پہنچنے تک انہوں نے دشمن کو الجھائے رکھا، اور جب ولن کو ہتکڑیاں لگیں تو اس کی شکست خوردہ نسلوں نے اس جوڑی کو دیکھا جو اب خوف سے نہیں بلکہ فتح کے یقین سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ دشمن کے خاتمے اور سچائی سامنے آنے کے بعد لاریب کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔
جہاں اب وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے پرعزم تھی، تاہم اپنی صحت کی نزاکت کی وجہ سے اس کے لیے فائنل پروجیکٹ کی سخت محنت اور بھاری ریسرچ اکیلے سنبھالنا ناممکن تھا۔ بلال جو اپنی ہی محبت کا اعتراف کر چکا تھا، ابھی اسے براہ راست جتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ راتوں کو جب لاریب تھک کر سو جاتی، بلال خاموشی سے اس کا لیپ ٹاپ اٹھاتا اور اس کی ادھوری ریسرچ کو مکمل کرنے میں جٹ جاتا۔ اس نے اپنی تمام تر علمی قابلیت اور یونیورسٹی میں موجود اپنے تمام اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے لاریب کے لیے بہترین ریفرنس بک اور ڈیٹا فراہم کیا، لیکن اسے یہ احساس دلایا کہ یہ سب اسے انٹرنیٹ سے مل رہا ہے۔ لاریب جب صبح اٹھ کر اپنا کام دیکھتی تو حیران ہی رہ جاتی کہ اس کی مشکل گتھیاں کیسے سلجھ گئیں۔ بلال دور کھڑا اسے مسکراتا ہوا دیکھتا رہتا، کیونکہ اس بار اس کی خفیہ مدد کا مقصد لاریب کو روکنا نہیں بلکہ اسے بلندیوں تک پہنچانا تھا، تاکہ وہ اپنی منزل پا سکے اور اس کا ذہن کسی بھی دباؤ سے آزاد رہے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں چھائی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ لاریب کو اسٹریچر پر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور اس کا چہرہ زرد مگر پرسکون تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ آپریشن لاریب اور بچے دونوں کے لیے زندگی اور موت کا پل بن سکتا ہے، کیونکہ لاریب کا کمزور دل اس شدید تناؤ کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بلال نے لاریب کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اس کی گرفت میں وہ خوف تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بلال، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو؟ لاریب نے دبی آواز میں کہنا چاہا، مگر بلال نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ایک جنگجو ہو اور ہم یہ جنگ جیتیں گے، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں حوصلہ دیا، حالانکہ اس کا اپنا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی آپریشن تھیٹر کے بھاری دروازے بند ہوئے اور اوپر لگی سرخ لائٹ روشن ہوئی، بلال وہیں دروازے کے باہر فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کی زندگی اور اس کی کائنات اب ان بند دروازوں کے پیچھے موت سے لڑ رہی تھی۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیے گڑ گڑا کر اس معجزے کی دعا مانگنے لگا جو اسے لاریب اور ان کی نشانی دونوں سے ملوا دے۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط تھا اور باہر کھڑا بلال ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ہی اپنی ہی زندگی کی بازی ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر گھنٹوں سے جاری انتظار نے بلال کی مضبوط شخصیت کے ہر غرور کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی ہی انا، اپنے اصول اور اپنے سخت فیصلوں کو پتھر کی لکیر سمجھتا تھا، آج اسپتال کے ایک عام سے کونے میں سجدے میں گرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی وہ تمام تر خودداری اور وہ تکبر جو اسے لاریب کے سامنے جھکنے سے روکتا تھا، خدا کے حضور اور لاریب کی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے اس کے قدموں کی دھول بنا دیا تھا۔ اسے اب نہ اپنے پروفیشنل امیج کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس بات کی کہ لوگ اسے ایک کمزور انسان سمجھیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ لاریب کے بغیر اس کی تمام تر طاقت اور اصول محض ایک ڈھونگ ہے۔ جب ڈاکٹر باہر نکلا تو بلال بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کسی بھی پروٹوکول کا خیال کیے بغیر ہی اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی کہ میری انا لے لو، میری جان لے لو، بس لاریب کو بچا لو۔ اس لمحے بلال ایک سخت گیر پروفیسر یا ایک مغرور شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا ٹوٹا ہوا انسان تھا جس نے اپنی پوری کائنات اپنی محبت کے قدموں میں نچھاور کر دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ محبت میں جیت انا کی نہیں بلکہ خود کو ہار دینے کی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم تالیوں کی گونج سے لرز رہا تھا جب اسٹیج پر لاریب کا نام گولڈ میڈلسٹ کے طور پر پکارا گیا۔ وہ لاریب جسے کبھی اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنے کا ڈر تھا اور جو موت کے بستر سے لڑ کر بھی واپس آئی تھی، آج اپنی محنت اور بلال کی خاموش دعاؤں کے ثمر کے طور پر وہاں کھڑی تھی۔ جب اسے میڈل پہنایا گیا تو اس کی نظریں پورے ہال میں صرف ایک ہی شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ سامنے والی نشست پر بیٹھے بلال کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لاریب نے مائک سنبھالا اور اپنی کامیابی کا کریڈٹ اس خاموش محافظ کو دیا جس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے خود کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص اس طالبہ کی ہمت کی داد دے رہا تھا، مگر لاریب کے لیے سب سے بڑا انعام وہ سکون تھا جو اس نے بلال کے چہرے پر دیکھا تھا۔ اس کی کامیابی صرف ایک ڈگری یا میڈل نہیں تھی بلکہ ان تمام تلخیوں پر فتح تھی جنہوں نے کبھی ان کے رشتے کو گھیر رکھا تھا۔ آج وہ ثابت کر چکی تھی کہ محبت کی ڈھال اگر ساتھ ہو تو انسان موت کے سائے سے نکل کر بھی کامیابی کے آسمان کو چھو سکتا ہے۔ جشن تقسیم اسناد کی تقریب ابھی جاری تھی کہ بلال جو اب تک ایک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اچانک ڈائس کی طرف بڑھا۔ پورے ہال میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی کیونکہ سب اسے صرف ایک سخت گیر پروفیسر کے طور پر ہی جانتے تھے۔ بلال نے مائک سنبھالا
اس کی نظریں سیدھی اسٹیج پر کھڑی لاریب کی آنکھوں میں تھیں جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج یہاں موجود ہر شخص ایک ہونہار طالبہ کی کامیابی کا جشن منا رہا ہے۔ بلال کی گرجدار مگر رکت آمیز آواز گونجی، مگر میں آج اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہوں جو ہم نے دنیا کے ڈر سے ڈال رکھا تھا۔ لاریب نہ صرف اس یونیورسٹی کا اثاثہ ہے بلکہ یہ میری بیوی ہے، میری ہم سفر اور میری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی پورے ہال میں ایک لمحے کا سکوت طاری ہوا اور پھر تالیوں کا ایسا شور اٹھا کہ در و دیوار ہل گئے۔ بلال نے سب کے سامنے لاریب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی سختی یا پردہ نہیں تھا بلکہ صرف اعتراف محبت تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ لاریب کو صرف بند کمروں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے اپنی عزت تسلیم کرتا ہے۔ لاریب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اسے اس کی ڈگری مل چکی تھی، لیکن بلال کا یہ سر عام مان اسے دنیا کی ہر کامیابی سے بڑا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے مرکزی ہال میں جہاں ابھی لاریب کامیابی کا جشن منا ہی رہا تھا، اچانک پولیس کی بھاری نفری داخل ہوئی جس کی قیادت خود بلال کے ایک قریبی تفتیشی دوست کر رہے تھے۔ سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پولیس نے سیدھا اسٹیج پر موجود اسی معتبر پروفیسر کی طرف رخ کیا جو لاریب کے خلاف سازشوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بلال نے جیب سے ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ ڈیوائس نکالی اور اسے ساؤنڈ سسٹم سے منسلک کر دیا۔ پورے ہال میں اس پروفیسر اور خاندانی دشمن کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو گونجنے لگی جس میں لاریب کو راستے سے ہٹانے اور بلال کے کیریئر کو تباہ کرنے کا پورا منصوبہ ترتیب دیا گیا تھا۔ وہ دشمن جو اب تک علم اور شرافت کے لبادے میں چھپا ہوا تھا سب کے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے۔ پروفیسر کا چہرہ ذلت اور خوف سے سیاہ پڑ گیا جب اسے ہتھکڑیاں نکائی گئیں۔ بلال نے لاریب کا ہاتھ تھامے فاتحانہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا جن کا مقصد صرف نفرت پھیلانا تھا۔ ان کے خاندان کے وہ لوگ بھی جو دولت اور جائیداد کی ہوس میں لاریب کی جان کے پیچھے تھے اب قانون کی گرفت میں تھے۔ ہال میں موجود طلباء اور اساتذہ دم خود بخود تھے کہ کسی ایسے شخص نے اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر ان کے آستینوں کے سانپوں کو انجام تک پہنچایا۔ لاریب کو اب سمجھ آیا کہ بلال کیوں خاموش رہتا تھا۔ وہ دراصل ثبوت اکٹھے کر رہا تھا تاکہ وار صرف ایک بار ہو اور اتنا بھرپور ہو کہ پھر کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ دشمنوں کی روانگی کے بعد ان کے رشتے پر چھائے ہوئے خوف کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے تھے۔ حویلی کے کشادہ ٹیرس پر جہاں چاندنی رات کا سکون بکھرا ہوا تھا، بلال اور لاریب خاموشی سے کھڑے دور افق کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لاریب کے دوپٹے سے کھیل رہے تھے جب بلال نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ لفظوں کے استعمال میں کنجوس رہا تھا آج اس کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ لاریب، بلال کی آواز دبی دبی اور بھرائی ہوئی تھی، میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ راستہ چنا جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ میں نے تمہیں کمرے میں قید کیا، تم پر چلایا اور تمہارے آنسوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں اپنی محبت ثابت کرنے کے چکر میں تمہارا سب سے بڑا دشمن بن بیٹھا۔ وہ لاریب کے سامنے تھوڑا جھکا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو اس ہر پل کے لیے جب میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا، اس ہر ایک آنسو کے لیے جو میری سختی کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے گرا۔ میں تمہارا مجرم ہوں لاریب۔ لاریب نے دیکھا کہ بلال کے پتھر جیسے ضبط میں دراریں پڑ رہی ہیں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بلال کی گال پر رکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گرنے والا ایک آنسو پونچھ دیا۔ بلال، وہ زخم تو اسی وقت بھر گئے تھے جب مجھے پتا چلا کہ آپ میرے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ اگر آپ وہ سختی نہ کرتے تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی۔ بلال نے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر اذیت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ اس رات کی خاموشی میں کوئی شکوہ باقی نہیں رہا تھا، صرف ایک سچا اعتراف تھا اور ایک دوسرے کو پا لینے کا وہ سکون جو لفظوں سے ماورا تھا۔ حویلی کا ہر گوشہ آج روشنی اور خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ فضا میں گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی، مگر سب سے خوبصورت مہک اس ننھے وجود کی تھی جو بلال کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ لاریب جب مکمل طور پر صحت یاب اور حشاش پچاش تھی، بیڈ پر بیٹھی ممتا کی بھرپور چمک کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہی تھی جہاں ایک زمانے کا سخت گیر بلال آج ایک موم بنے باپ کی طرح اپنے بیٹے کے ننھے ہاتھ چوم رہا تھا۔ بلال نے بچے کو آہستگی سے لاریب کی آغوش میں دبایا اور اس کے سر پر پیار سے دیتے ہوئے وہی بات دہرائی جو ان کی پوری کہانی کا نچوڑ تھی۔ لاریب، میں نے زندگی سے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ محبت وہ نہیں جو صرف پھول پیش کرے، محبت وہ ہے جو اپنوں کو کانٹوں سے بچانے کے لیے خود کانٹا بن جائے۔ لاریب نے نم آنکھوں کے ساتھ بلال کا ہاتھ تھاما۔ اسے اب احساس ہوا کہ بلال کی وہ تمام تر سختی، وہ پابندیاں اور وہ کڑوے لہجے دراصل وہ کانٹے تھے جو اس نے اپنے وجود پر اس لیے سجائے تھے تاکہ دنیا کی کوئی بھی ہولناکی لاریب کے پھول جیسے وجود کو مرجھا نہ سکے۔
بچہ ان کے درمیان اس عہد کی گواہی دے رہا تھا کہ اب ان کی زندگی میں خزاں کا کوئی گزر نہیں۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر ایک ایسی مکمل کائنات بستی تھی جہاں اب خوف کی جگہ اعتماد نے اور نفرت کی جگہ بے پناہ محبت نے لے لی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی تلخ یادوں پر ایک ایسا مرہم بن کر آیا تھا جس نے گزرے ہوئے ہر دکھ کو ایک خوبصورت انجام میں بدل دیا تھا۔ کہانی کا اختتام ایک ایسی مسکراہٹ پر ہوا جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے طوفانوں سے لڑ کر اپنا ساحل پایا ہو۔